Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. Hope you all are well and you must be having a good day too. Here is me, Tuba Kamran, and I have brought a novel for you. But before starting the novel, I have one request from you. If you have not subscribed to our channel, then subscribe quickly and also press the bell icon so that you will be the first to read or listen to such amazing and interesting novels coming to our channel. So let's start the now. दरियाना इश्क एपिसोड 4। किंजा बेगम महराज साहब की दूर शरीक बहन और उनकी वालदा की दोस्त की बेटी थी। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था। वो आला तालीम याफ्ता एक सुलझी हुई खातून थी। उनकी शादी एक अच्छे खाते पीते ख़ानदान में हुई थी। उनका शौहर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। शादी के कुछ अरसे बाद ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया और फिर सबके कहने पर भी उन्होंने दूसरी शादी न की थी। सारी ज़िंदगी अपनी बीमार सास की देखभाल में गुजार दी थी और सास की वफ़ात के बाद उनके शौहर के रिश्तेदारों ने हर चीज़ उनसे ले ली सिवाय उन चंद ज़ेवरात और नकदी के जो उनकी सास ने सबसे छुपाकर अपनी बहू को दी थी। किंजा बेगम ने काफ़ी मुश्किल वक्त भी देखा मगर वो एक बाहिम्मत और ख़ुददार खातून थी। महराज साहब ने जब उनकी माली मदद करना चाही तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए बस महराज साहब से कोई मुनासिब जगह और नौकरी तलाश करने में मदद मांगी थी। उन्होंने कुछ दिन लाशारी हाउस में भी गुजारे थे और इस दौरान वो वहाँ के लोगों और अपने दरमियान के फ़र्क को बहुत महसूस करती रही थी। उनकी सादा तबीयत लाशारी हाउस के मकीनों की नज़र में काबिल कबूल न थी। महराज साहब की कोशिशों और किंजा बेगम की तालीम की बदौलत उन्हें सरकारी नौकरी काफ़ी जल्दी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक किराए का मकान लेकर वहाँ रहना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ उनकी तनख्वाह में इजाफे के साथ साथ प्रमोशन भी होती रही और एक जूनियर टीचर से वो सीनियर टीचर बन गई और हाल ही में उनका तबादला मरी हुआ था। जहाँ उनके रहाइश का इंतज़ाम उन्हें ख़ुद करना पड़ा था मगर किराया हुकूमत की जानिब से था। अकेले होने के बायस उन्होंने जिस इलाके को चुना था वहाँ अपर क्लास के पढ़े लिखे और अच्छी फैमिलीज़ वाले लोग रहते थे। वो मरी जाने के लिए तैयार थी। किंजा बेगम से भी उसकी बात हो गई थी। अपनी माँ के बार बार मना करने और नाराज़गी के बावजूद वो अपना इरादा बदलने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसने बहुत मोहब्बत से माँ को समझाया था कि ये उसके लिए बेहद ज़रूरी है। शायद ऐसे उसे कुछ सुकून मिल सके और इस बात पर उसकी माँ की तमाम मुज़ाहमत ख़त्म हो गई थी। वो जानती थी कि गुज़िश्ता 2 सालों में अलीना बहुत बेचैन रही है। अज़ान के साथ अपने रवैये की बदौलत वो माँ थीं, बेटी के बदलते जज्बात भी समझती थीं और अज़ान की कमी तो ख़ुद वो भी महसूस करती थीं क्योंकि ज़ुहैब से जो शिकायत उन्हें थीं वो शिकायत अज़ान बहुत आराम से मिटा दिया करता था। इससे पहले वो अक्सर इस्लामाबाद फ़्लाइट पर जाया करती थी मगर इस बार उसने बाय रोड जाने का फ़ैसला किया था क्योंकि वो तन्हा सफ़र करना चाहती थी। उसका बस चलता तो वो ख़ुद ड्राइव करती मगर महराज साहब ने इतनी दूर उसे अकेले ड्राइव करने की इजाज़त न दी थी, वो भी मरी की ख़तरनाक सड़कों पर जहाँ उन्होंने एक अपने को खोया था। माँ बाप से मिलने के बाद वो गाड़ी में सवार हो गई थी और नबीहा को उसने रास्ते में कॉल करने का सोचा था जो आजकल उसकी इकलौती दोस्त थी, वरना कॉलेज और यूनिवर्सिटी की उसकी बाकी सारी दोस्तें उन दिनों जॉब्स, बिज़नेस या वर्ल्ड टूर्स में मगन थीं। कमाल साहब लाउंज की खिड़की के पास रखी अपनी रॉकिंग चेयर पर झूले लेते हुए किताब का मुताला कर रहे थे। एक गर्म शॉल उन्होंने टांगों पर डाल रखी थी। पास ही आयज़ा बेगम भी शॉल ओढ़े सोफे पर बैठी थी। अगस्त का महीना था और मरी में रात के वक्त काफ़ी ठंड हो जाती थी और इन दिनों तो वैसे भी शाह खुर्शीद जैसे दुनिया के इस हिस्से से नाराज़ हो चुका था, इसलिए यहाँ अपना दीदार कम ही करवाता था। निहाल, नए एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई? कमाल साहब ने अपने सामने खुली किताब पर से नज़र हटाकर निहाल से पूछा, जो जब से घर लौटा था ऑफिस के काम के सिलसिले में लैपटॉप खोले बैठा था। जी बाबा, अभी तक नहीं, निहाल ने स्क्रीन पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। इस लिस्ट का तो उसे भी शिद्दत से इंतज़ार था। निहाल बेटा, जाओ आहन को बुला लाओ, पूरा दिन कमरे में पड़ा रहता है। पहले उसके पैर घर में नहीं टिकते थे, अब बाहर नहीं निकलता। आयज़ा बेगम ने निहाल से कहा तो वो सारा इस बात में हिलाता आहन के कमरे की जानिब चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर वो दस्तक देकर दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करने लगा था। यस की आवाज़ से वो आराम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्या कर रहे हो? कम डाउन, मॉम भी पूछ रही थी। निहाल ने कुछ सोचकर सवाल किया था। नहीं, कुछ नहीं, जस्ट थिंकिंग अबाउट। छोड़ दो, सब सोचना छोड़ दो एंड रिलैक्स।
نہال نے اس کی جانب آتے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور پھر اسے لیے اپنے ساتھ نیچے چلا آیا۔ السلام علیکم۔ عائزہ بیگم کے پاس بیٹھتے اس نے نرم مسکراہٹ سے انہیں سلام کیا تھا۔ اس اہان اور کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں موجود اہان میں واضح فرق تھا۔ کہاں گم ہو بیٹا؟ اور ادیرہ کہاں گم ہے؟ میری 2 دن سے اس سے بات نہیں ہو سکی۔ عائزہ بیگم نے اہان سے اپنی بھتیجی اور ہونے والی بہو کی بابت پوچھا۔ ادیرہ اپنی دوست کی شادی کے لیے کراچی گئی ہوئی ہے، آج رات واپس آ جائے گی، اہان نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اچھا، پھر خود جانا اسے ریسیو کرنے، اسے اچھا لگے گا۔ نہیں، بلکہ گل خان کو لے جانا، خود ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائزہ بیگم نے کسی خدشے کے تحت کہا تو ان سب میں خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ موم، کل آفس میں ضروری میٹنگ ہے، ہم سب نے بھی جانا ہے، اس لیے ادیرہ یہاں نہیں آئے گی، بلکہ ہم لوگ ہی کل اسلام آباد جائیں گے۔ نہال نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر واپسی پر اسے لیتے ہی آنا، انہوں نے سمجھتے ہوئے کہا۔ جی، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی توجہ کمال صاحب اور نہال کی جانب موڑ لی، جو آفس کی باتوں میں مصروف تھے۔ تبھی عارض جو اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آیا تھا، دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور اس کے آتے ہی سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ماحول پر چھایا بوجھل پن ایک پل میں جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کا موڈ بحال کر دینے کا اس کے پاس کوئی خاص ہی ٹیلنٹ تھا۔ یہ اتوار کا روز تھا، اس لیے وہ قدرے دیر سے اٹھی تھی، ورنہ وہ سالوں سے جاگنگ کرنے کی عادی تھی۔ اپنے برانڈڈ ٹریک سوٹ پر اونچی پونی کیے اور ماتھے پر سیاہی رنگ کا بینڈ لگائے اور ایک چھوٹا سا بیگ کمر پر لٹکائے باہر آئی تو سامنے ہی اس کی نظر اذان پر پڑی تھی، جو حسب عادت مالی کے 14 سالہ بیٹے کے ساتھ کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ علینا نے بے تاثر نظر اس پر ڈال کر قدم بڑھائے تھے جب علینا پر نظر پڑتے ہی اذان اس لڑکے کو جانے کا کہہ کر اس کی جانب آیا۔ تم آج پھر لیٹ ہو گئی؟ اذان کا اشارہ گزشتہ اتوار کی جانب تھا جب وہ 9 بجے اٹھی تھی، اور آج بھی 8:15 ہو چکے تھے، جبکہ عام طور پر وہ 6 بجے اٹھ جایا کرتی تھی۔ اب تمہاری طرح سنڈے کو اپنی نیند برباد کر دوں اور اٹھ کر ان سرونٹس کے ساتھ گپیں ہانکوں؟ نو وے! اپنے ازلی مغرور انداز میں کہتی وہ پینٹ کی جیب سے اپنے ایئر پوڈس نکال کر کانوں میں لگانے لگی۔ اذان جو دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات کا برا ماننے کے بجائے مسکرانے لگا۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا آج تمہارے ٹریک پر چلا جاؤں، آویز نہیں آ رہا آج۔ علینا کے آگے بڑھتے ہی اذان اس کے پیچھے لپکا اور ساتھ ہی اسے اپنا ارادے سے آگاہ کیا تو وہ ایک دم رک کر پلٹی۔ اوہ، تو مسٹر اذان لاشاری، آج آپ امیروں کے جاگنگ ٹریک پر جاگنگ کریں گے؟ وہ طنزیہ انداز میں اذان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں، آج دے دیں گے انٹری پوائنٹ پر پیسے۔ مسکرا کر کہتا وہ کافی خوبرو لگا تھا، مگر علینا کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اوکے، کچھ سوچ کر اس نے کمر پر لٹکا اپنا بیگ اتارا اور اذان کی جانب اچھالا، جسے اذان نے فوراً کیچ کر لیا تھا۔ ٹریک تک تم اسے اٹھاؤ گے، حکمیہ انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اذان ہنس کر سر نفی میں ہلاتا اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر بنے جاگنگ ٹریک تک بھاگتے ہوئے ان دونوں میں کوئی گفتگو نہ ہوئی تھی۔ علینا پہلے پہنچ کر اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ اذان کو وہاں رک کر انٹری کی فیس ادا کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ وہاں عام طور پر نہیں آیا کرتا تھا۔ تم کتنے عجیب ہو، ایک لڑکی کا بیگ اٹھا کر مزے سے گھر سے یہاں تک آئے ہو، لوگ کیا سوچیں گے؟ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ علینا نے اس کے ہاتھ سے بیگ جھپٹتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ امیروں کا ٹریک ہے اور یہاں لوگ بس اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں۔ کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے آس پاس سے گزرنے والوں نے کون سے برانڈ کا جاگنگ سوٹ پہن رکھا ہے؟ اذان نے مسکرا کر شرارت سے سوال کیا۔ اس کا اشارہ علینا کے مہنگے ترین ٹریک سوٹ کی جانب تھا، جس پر علینا بس نظریں گھما کر رہ گئی۔ لوگ تمہیں میرا سرونٹ یا اسسٹنٹ سمجھ رہے ہوں گے، اپنی نہیں تو لاشاریز کی امیج کا ہی خیال کر لیا کرو، علینا نے قدرے تلخ لہجے میں پھر سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چلو نوکر ہی صحیح، پر تمہارا تو سمجھیں گے نا۔ اذان کی بات پر ٹریک پر بھاگتے ہوئے علینا نے گردن موڑ کر ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ عجیب نہیں، بہت عجیب تھا، کسی تلخ بات کا اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ٹول پلازا پر رش کے باعث گاڑی رکی تو جھٹکا لگنے پر علینا کو ہوش آیا تھا۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا سفر باقی رہ گیا ہے۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری یاد اسے بہت پیچھے لے گئی تھی۔ باقی کا سارا راستہ بھی انہی خوبصورت یادوں میں کھوئی رہی تھی،
جو پہلے اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھیں، مگر اب ایک ایک بات، ایک ایک یاد اس کے لیے بہت اہم تھی۔ شام کے بعد اب رات نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے جب وہ مری کی حدود میں داخل ہوئے۔ معراج صاحب کے خاص کہنے پر ہی ڈرائیور نے گاڑی مناسب رفتار میں چلائی تھی اور علینا کی جلد سے جلد منزل پر پہنچنے کی خواہش کافی تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ پورا راستہ اپنے ماضی کو سوچتے وہ مری کی حدود میں پہنچنے تک نیند کی وادی میں ڈوب گئی اور اسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ خواب میں بھی اس کا ماضی اس کے ساتھ ہی تھا۔ بچپن میں بھاگتی دوڑتی علینا کبھی اذان سے لڑتی تو کبھی اس سے اپنی ضدیں منواتی، اور اب اسے لگا کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ وہ انجان آوازیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز اذان کی آواز میں ڈھل گئی، اور پھر علینا نے ایک بار پھر اذان کو ایک جلی ہوئی لاش کی صورت میں دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر غائب دماغی سے سب کو دیکھتے رہنے کے بعد جب اسے اپنے ارد گرد کا ادراک ہوا تو گاڑی ایک گھر کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی اور کنزا بیگم اس کی جانب کی کھڑکی پر جھکی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھپھو آپ؟ علینا فوراً اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور کنزا بیگم سے ملنے لگی۔ ہاں، پچھلے 10 منٹ سے گاڑی یہاں روکے ڈرائیور تمہارے اٹھنے کے انتظار میں تھا۔ جب تم نہیں جاگی تو یہ مجھے بلا لایا۔ کنزا بیگم نے اسے بتایا تو اسے احساس ہوا کہ غنودگی میں سنائی دی جانے والی آوازیں شاید انہی لوگوں کی تھیں۔ علینا نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 7:30 کا وقت ہو رہا تھا اور رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ کچھ موسم بھی ابر آلود تھا۔ آپ رات کسی ہوٹل میں رک جائیے گا اور صبح ہی واپسی کے لیے نکلیے گا، اور تب ہی چابی بھی مجھے دیتے جائیے گا۔ گاڑی کی چابی علینا کو تھماتے ڈرائیور جانے کے لگا تو علینا نے کہہ دیا تھا، شکریہ علینا میڈم، یہاں قریب میں ہی میرا کزن ملازمت کرتا ہے تو میں رات اسی کے پاس گزاروں گا۔ ڈرائیور نے شکریہ کے ساتھ گاڑی کی چابی علینا کو تھما دی تھی۔ اگر پیسوں کا مسئلہ نہیں میڈم، سر نے آتے ہوئے پیسے دے دیے تھے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس اسی بہانے اپنے کزن کے پاس رہ لوں گا، کچھ گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ ملازم نے نظر جھکائے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ کنزا بیگم بڑی گہری نظروں سے علینا میں آیا بدلاؤ نوٹ کر رہی تھی۔ پہلے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان نہیں رکھا کرتی تھی۔ چلو اندر چلو، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ علینا جو اطراف میں نظریں گھما کر علاقے کا جائزہ لے رہی تھی جو کہ ایک پوش ایریا معلوم ہوتا تھا، کنزا بیگم کی آواز پر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کنزا بیگم اب اچھی پوسٹ پر تھیں یہ تو وہ جانتی تھی، مگر ان کی رہائش اتنے اچھے علاقے میں ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ ان کے ساتھ اندر آئی تو اسے وہ چھوٹا سا 3 بیڈ رومز پر مشتمل گھر بہت پیارا لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا گہری سوچوں میں غلطاں تھا۔ سگریٹ جو کچھ عرصے سے اس کی عادت بن گئی تھی سلگائے وہ اپنے گھر کے سامنے والی سڑک پر نظر جمائے ہوئے تھا، جہاں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی گزر رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد ایک گاڑی اس کے گھر کے عین سامنے بنے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی، جہاں کچھ عرصہ قبل ہی ایک گورنمنٹ ٹیچر شفٹ ہوئی تھی اور عائزہ بیگم سے ان کی اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ وہ اس گاڑی کی جانب ہی متوجہ تھا، دور سے وہ کچھ واضح نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس نے اتنا احساس ہوا تھا کہ گاڑی میں 2 لوگ بیٹھے ہیں۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد ڈرائیور کو گاڑی سے نکل کر گھر کی بیل بجاتے دیکھا، اور ٹھیک کچھ دیر بعد اندر سے ایک خاتون جنہوں نے اچھے سے چادر لپیٹ رکھی تھی باہر آئیں، اور اب وہ پچھلی سیٹ کی کھڑکی پر جھک کر کسی سے مہوے گفتگو تھیں۔ کچھ دیر بعد پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی نکل کر سامنے کھڑی خاتون سے ملی تھی۔ اس کے بعد کچھ دیر وہ ارد گرد نظر دوڑاتی رہی جبکہ ڈرائیور گاڑی کی چابی اسے تھما کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ خاتون بھی اس لڑکی کو لیے اندر چلی گئی تھیں۔ ان کے اندر جانے کے بعد وہ چونکا، اسے اپنی محبوبیت پر حیرت ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ جل جل کر راکھ میں بدل کر فلور بورڈ کی زینت بن چکا تھا۔ اسے عجیب الجھن سی ہوئی، اس منظر میں تو کچھ ایسا نہیں تھا جو کسی کی توجہ حاصل کرتا، نہ ہی وہ ان لوگوں کے چہرے دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی وہ ان لوگوں کو جانتا تھا۔ شاید وہ اس وقت اتنا فارغ تھا کہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ خود کو سرزنش کرتے وہ کھڑکی پر پردہ گراتا پلٹ گیا تھا۔ اگلی صبح آہن تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا جہاں نیچے کمال صاحب اور نہال اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ حارث کو عائزہ بیگم کے پاس چھوڑ کر وہ تینوں آج اسلام آباد جا رہے تھے جہاں آفس کے کچھ کام نمٹانے تھے۔ آہن نے پہلے جانے سے انکار کیا تھا مگر کمال صاحب کے اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اب وہ تینوں آگے پیچھے باہر آ چکے تھے۔ ڈرائیو میں کروں گا۔ آہن نے ہاتھ نہال کے سامنے پھیلا کر چابی مانگی تو نہال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پچھلے 2 سال سے اس نے گاڑی نہیں چلائی تھی اور وہ زیادہ راہ بھی تو پاکستان سے باہر ہی تھا۔ میں چلا سکتا ہوں، یقین کرو تمہاری اور ڈیڈ کی لائف کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا، جس اپنے دماغ کو حاضر رکھنے کے لیے شاید یہ ضروری ہے۔ آہن کی بات سن کر گاڑی کے پاس کھڑے کمال صاحب نے سر کو ہلکی سی جنبش سے نہال کو اشارہ کیا تو وہ سمجھ کر چابی
آہن کو تھما گیا۔ آہن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو کمال صاحب پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو گئے تھے۔ نہال بھی پرسور سا بیک سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنے فون پر آفس کا میل اکاؤنٹ کھولتا وہ ڈیٹیلز دیکھنے لگا۔ کچھ دن سے جو الجھن اس کے ذہن میں تھی، آج اس کا حل اس کے سامنے آنے والا تھا۔ خان انٹرپرائزز کے آفس میں آج پھر عجیب سا سما تھا۔ سب کو آج پھر سے الرٹ کر دیا گیا تھا۔ آج کمال خان اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے ہمراہ آفس آنے والے تھے۔ نہال خان تو باقاعدگی سے آفس آتا تھا، مگر آہن کمال خان زیادہ تر بیرون ملک آفس کی برانچ سے منسلک تھا، جہاں لوگوں میں اسے دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ وہاں یہ بات بھی سبھی جانتے تھے کہ کام کے معاملے میں وہ نہال خان کی طرح ہی بہت اصول پسند اور سنجیدہ تھا، مگر وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نہال خان سے زیادہ سرد اور تلخ شخصیت کا مالک ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے نے اس کے اندر کی شائستگی اور زندہ دلی کو نکال کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے جب ادھیرا خان نے اپنی اسسٹنٹ سمیت آفس میں قدم رکھا۔ ادھیرا خان اس آفس کا ایک جانا مانا نام اور اہم ستون تھی۔ کمال صاحب کی بھانجی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کمال خان کی ہونے والی بڑی بہو بھی تھی۔ اسے اہن کمال خان کی منگیتر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا اور آفس کا کوئی فیصلہ اس کی رائے جانے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ادھیرا کے آفس میں آتے ہی سب نے ایک پرسکون سانس لیا تھا۔ خاص کے غصے کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا تھا تو وہ ادھیرا خان ہی تھی۔ آفس آتے ہی اس نے سب کو کمال خان کی کچھ ہی دیر میں پہنچنے کی خبر سنا دی تھی اور خود اس کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی جس کے باہر ایم ڈی کے نام کی تختی لگی تھی۔